बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन मंगल का जो होता है ये आपकी टेलीफोन कॉल्स के लिए होता है और ख़ुसूसी तौर पे आपके जो मसाइल हैं उनको किसी भी शरीयत के पस मंज़र में, अखलाक के पस मंज़र में, अक़ल और शऊर के, मंतक के पस मंज़र में, लेकिन इसका जो पैराडाइम होता है वो ज़ाहिर है शरीयत के कवानीन, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दिए हुए कवानीन के दरमियान में ही होता है। सो आज का जो दिन होता है ये आपकी टेलीफोन कॉल्स के लिए होता है। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने लिखा हुआ बॉटम पर आ जाता है, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है इसमें क्योंकि कॉल्स ज़्यादा आ रही होती हैं, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार अगर करना पड़े तो ज़रूर कीजिए। अली वकार आज हमारे साथ हैं। अली वकार, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अली वकार शबनम है कराची से, पहले मैं उनसे बात कर लूँ फिर आपसे मुद्दा जो है वो अर्ज़ करता हूँ। शबनम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र बेटा। जी बिलाल भाई, आपका नंबर मैं रमज़ान से ट्राई कर रही हूँ, आपका प्रोग्राम में बहुत शौक से देखती हूँ भाई। सलामत रहिए, सलामत रहिए। जी जी, बस मसले मसाइल से थोड़े कुछ भाई मैंने कहा आपसे पूछना कि आपकी एक एक बात में मेरे ज़हन में बहुत लगती है माशाल्लाह से, आपके अच्छे अच्छे लफ्ज़ हैं माशाल्लाह से। शबनम आपकी आवाज़ कट गई बेटा। जी जी भाई, मैंने कहा भाई आप माशाल्लाह से मसलों को मसाइल का हल बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सलामत रहिए, हुक्म जी कीजिए, भाई, हुक्म कीजिए। जी जी भाई, शोर के बारे में पूछना था। नदीम नाम है उनका। क्या नाम है? नदीम शेख। मुझे नाम समझ नहीं आया। नदीम शेख। जी नदीम शेख। जी जी अच्छा जी जी भाई। हाँ तो उनके मसले मसा थोड़ी जिंदगी उनकी डिस्टर्ब है भाई। जी, हम अपने 1.5 साल का ससुराल छोड़ के आए हुए, किराए के घर पे रह रहे हैं। अच्छा जी जी भाई, तो अभी उनका फ्रेंड का अपना बिजनेस है माशाल्लाह से, जामा क्लास में। तो कभी बिजनेस डाउन होता है, कभी अप होता है, तो अभी उन्होंने ये सोचा है कि मैं बाहर मुल्क जाऊँ, वहाँ जाके कमाऊँ। तो मैंने कहा कि भाई से पूछ लूँ कि इनको बाहर जाना चाहिए या यहीं पे कराची में पाकिस्तान में रहकर कमाना चाहिए। बच्चों के साथ 2 बच्चे हैं हमारे भाई। नदीम शेख बाहर कहाँ जाना चाहता है? दुबई में जाना चाहते हैं भाई। ये सारा जो सिस्टम है कारोबार का ये बेच के बाहर मुल्क जाना चाहते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसको अभी बाहर जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, दुबई तो बिल्कुल भी नहीं। और अच्छा अच्छा भाई, और किसी और जगह पे बाहर मुल्क में, यहीं पाकिस्तान में चाहिए भाई? देखो उसे कहो सूरह इखलास पढ़े और जो काम कर रहा है उसको करे। चले ठीक है भाई। और ये ससुराल का मसला चल रहा है भाई, उनकी वजह से ज्यादा परेशान है। उनको अपने माँ बाप से ज्यादा अटैचमेंट है। ये बोलते मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँ। इसमें क्या मसला है? इसमें बुराई क्या है? हाँ तो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको जाने दूँ या ना जाने दूँ, क्योंकि हम जब वहाँ से निकल रहे थे भाई। अरे मेरी प्यारी बहन, निकाह का रिश्ता जो है वो महर का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता जो है वो खून का रिश्ता है। आप कैसे रोक सकती हैं? क्यों गुनाहगार होना चाहती हैं? नहीं भाई, मैं रोक नहीं थी। मैं तो उनको खुद ही कहती हूँ इतराज करने के लिए, उनसे कॉन्टेक्ट करवाने के लिए कि आप उनसे बात करो। हाँ जी जी भाई, वो तो माँ बाप को छोड़ेगा गुनाहगार होगा। जी जी भाई, इसलिए माँ बाप की दुआ लेने के लिए, माँ बाप की बरकत हासिल करने के लिए माँ बाप का रिश्ता तोड़ना ये तो कोई मसाइल नहीं है ना कि ससुराल के मसाइल। तोड़ नहीं रहे भाई, उन्होंने खुद तोड़ा है हमें, उन्होंने खुद घर से निकाला है हमें। 1.5 साल हुआ है हमें। बेटा आपका मजाज ऐसा होना चाहिए जो एक आजिज औलाद का होता है। जी जी भाई, समझ में आती बात? माँ बाप आपको झिड़केंगे, मार लेंगे, बुरा कह लेंगे, अल्लाह ने उन पे कलम नहीं रखा। हाँ। यानी कि उनका हिसाब नहीं रखा। आप कहेंगे, आप करेंगे तो आप पे तो हिसाब होगा ना। हाँ, सो माँ बाप के मसाइल को कभी भी ससुराल के मसाइल नहीं कहते। जी भाई, अपने ताल्लुकात को इतना हेल्दी रखो कि अल्लाह ताला आपको ये जगह दे कि माँ बाप चाहें कि आप उनके यहाँ रहें। ये चाहत का तरीका है भाई। सुने, 6 साल हम साथ में रहे थे माशाल्लाह से, तो इनके मसले मसाइल थे, कभी इस बात से कभी उस बात से। मैंने 6 साल तक कभी उनसे बदतमीजी नहीं की, ना मैंने उनके कभी लफ्ज़ कहा था उन्हें। वो मुझसे कुछ भी बात देके जाते थे, मैं उनसे कभी पलट के जवाब नहीं देती थी उन्हें, और ना मेरे शोर मेरी साइड लेते थे। मैं लेकिन खुश होती थी कि सही अपने माँ बाप से बदतमीजी नहीं कर रहे कुछ भी। बस थोड़ी नाचाकी के दूसरे भाई की शादी हुई, उसके बाद घर में नाचाकियाँ ज्यादा बढ़ गई, फिर आकर घर छोड़ना पड़ा। ये मेरा शोर का खुद फैसला था घर छोड़ने का।
یہ اس کا نالائق اور نکما فیصلہ تھا. بہت سے علماء کرام اس سے اختلاف کریں گے, لیکن میں بڑا پکا ہوں اس بات پہ. یہ اختلافات اگر ایک بچہ نہیں لے سکتا, ایک بیٹا اگر ماں باپ کے اختلاف نہیں لے سکتا, تو آپ سوچئے کہ خدا نہ خواستہ بیوی کے ساتھ اختلاف ہو گیا تو وہ کیا کرے گا, وہ کیسے لے لے گا. بچوں کے ساتھ, دامادوں کے ساتھ اختلاف ہو گیا تو وہ کیسے حل کرے گا. جہاں ماں باپ پہ اللہ نے آیت اتار دی ہو کہ اف نہیں کرنا, وہاں پہ اختلافات کو کاز بنا کر آپ کو الگ ہونا اور لوگوں کے فتووں پہ جانا, میں اس بات کو انتہائی نامناسب سمجھتا ہوں. برکت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے تعلقات ٹھیک رکھو, اور ندیم سے بھی کہو کہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لے, جو وہ چاہیں کہیں, ان کو آگے سے جواب نہ دے, سورہ اخلاص پڑھے اور پاکستان میں رہے بس. سمر السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر, کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا. بھائی میرے 2 مسئلے ہیں. ایک تو میرے بھائی کا مسئلہ ہے. بتائیے بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی کا نام مزمل. مزمل کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا نام کام بنوا رہے ہیں انگلینڈ کا نا. انگلینڈ میں اس کا مکان بن رہا ہے؟ نہیں کام بنا رہے ہیں. کام بنا رہے ہیں اس کا, یعنی کہ اس کے جانے کا طریقہ بنا رہے ہیں. جی جی جی. اچھا. اس نے اب ماشاءاللہ ٹیسٹ بھی اس کا کلیئر ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. کس چیز کا ٹیسٹ بیٹا؟ ٹیسٹ مطلب جو جانے سے پہلے جو ٹیسٹ انگلینڈ میں ہوتا ہے نا. کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ؟ کوئی تعلیم کا ویزے پہ جا رہا ہے, ایجوکیشن کے ویزے پہ جا رہا ہے؟ جاب کرنے کے لیے جا رہا ہے, مطلب وہاں پہ اس میں جا کے کام کرنا ہے. اچھا, کس چیز کا کام کرنا ہے؟ کام بھائی ریسٹورینٹ میں. ریسٹورینٹ میں کام کرنا ہے. ٹھیک جی ٹھیک. تو اب اس کے نا پیپر وغیرہ بھی تیار ہم نکال لیے ہیں, لیکن اب نا اس کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے کہ ویزے کا مطلب. نہیں بیٹا, اگر آپ نے ٹیسٹ دیا ہے تو ٹیسٹ تو آپ اس کمپنی کی طرف سے دیں گے نا, یہ وہ کمپنی لے گی جس نے بلایا ہے, تو ویزا بھی وہ بھیجے گی. بھائی ہم کام, میرے کزن ہیں ان کے تھرو انہوں نے کہا تھا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا, پھر میں نے ان کو بلا دوں گا. اب کام ٹیسٹ کا کلیئر ہو گیا ہے, فارم وغیرہ پیپر وغیرہ سب کچھ ریڈی ہو گئے ہیں اس کے. اچھا مجھے ایک اور بات بتاؤ, ویزا کس چیز کا مانگ رہا ہے؟ ٹورسٹ کا ویزا مانگ رہا ہے, جاب کا ویزا مانگ رہا ہے, بزنس کا ویزا مانگ رہا ہے, کس چیز کا ویزا مانگ رہا ہے؟ جاب کا مانگ رہا ہے. جاب کا. تو بیٹا جاب کا اگر ویزا مانگ رہا ہے تو جاب کا ویزا تو وہاں سے آئے گا نا. جی جی. جو جاب دے رہا ہے وہ ویزا کا اسپانسر کرے گا, پھر کیا مسئلہ ہے؟ جی. آپ کا کزن آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا کہ جو ٹھیک نہ ہو؟ آپ نے سارے معاملے میں پیسے کتنے دیے ہیں؟ بھائی پیسے تو ہم نے بہت دے دیے ہیں. کتنے, کس کو دیے ہیں پیسے؟ ہم نے بھائی کو ہی دیے. اپنے کزن کو دیے. کتنے پیسے دے دیے ابھی تک؟ زیادہ ہی دے دیے ہیں, 7-8 لاکھ تو ہو ہی گیا. 7-8 لاکھ روپیہ لے کر وہ ٹیسٹ دلوا رہا ہے, جس کا کہ کوئی مطلب میری سمجھ میں کم از کم نہیں ہے. کیونکہ اگر جاب کا ویزا ہے تو جاب کا ویزا تو جو جاب دے رہا ہے وہ اسپانسرشپ لیٹر, جاب لیٹر بھجوائے گا تو یہاں سے ویزا اپلائی کرے گا اور قصہ ختم, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے 7-8 لاکھ روپیہ آپ کے کزن نے کیوں لے لیا, یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے میرے. تیسری چیز یہ کہ اس سے کہیے کہ انگلینڈ جانے کی ٹرائی ضرور کر لے, ویزا اپلائی کر کے دیکھ لے ضرور, جو کہ مجھے فی الحال بڑا مشکل نظر آتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کم از کم اس محرم تک کا جو وقت ہے اس کے لیے کوئی ایسا سود مند ثابت نہیں ہوگا. لیکن اس کو اگر کام کرنا ہے تو یہ سعودی عرب کے اندر جائے, یہ مڈل ایسٹ کے اندر جائے, یہاں جا کے کام کرے, دبئی میں جائے, یہاں کام کرے. یہ 7-8 لاکھ روپیہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ نے کیوں جو ہے وہ ضائع کیا ہے, کیونکہ یہ سیکوینس آف ہیپننگز جو ہیں یہ سمجھ سے بالا تر ہیں. بالکل بھی کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ کمپنیاں جو ہیں وہ پیسے لیں, کوئی شخص پیسے لے, کمپنی جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرے آپ کی کہ آپ کے ٹیسٹ دروانے ہیں جو کہ جعلی ٹیسٹ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کہے کہ جناب ویزا بھی آپ خود لیں, یہ ناممکن ہے. اسے کہیے کہ مڈل ایسٹ کی طرف جائے, یہ سب سے زیادہ اچھا کام ہوگا. حضور اقدس حضرت امام مہدی کا جو تصور ہے یہ ایک عام آدمی کیا سمجھے, اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے امام مہدی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ذکر احادیث صحیحہ میں جی اور کثرت سے ہے, اور امام مہدی علیہ السلام کے آگے کے کچھ ذیلی معاملات میں تو رائے مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن اسلام کا کوئی بھی مکتب فکر امام مہدی کی آمد کا منکر نہیں ہے.
उन पर अकीदा रखता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी औलाद में से, मेरी बेटी फ़ातिमा की औलाद में से एक वो फ़र्द ना आ जाए जिसका नाम मेरे नाम पर होगा। वो उस वक्त आएगा जब ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर चुकी होगी और वो ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। ठीक। इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे। अहले सुन्नत और अहले तशय्यी में ये इख्तलाफ है कि अहले सुन्नत के नज़दीक उनकी विलादत होगी, अहले तशय्यी के नज़दीक उनकी विलादत हो चुकी है, वो पर्दे ग़ैबत में हैं, उनका ज़हूर होगा। ठीक है। ये तो इसका मतलब अहले सुन्नत ये समझते हैं कि वो कोई नजीबुल तरफ़ैन होंगे जिनके यहाँ ये औलाद पैदा हो। वालिद की तरफ से वो हुसैनी होंगे और वालदा की तरफ से हसनी होंगे। ठीक। ठीक है। अच्छा, और अहले तशय्यों की तरफ से तो वो इमाम हसन अस्करी की औलाद से बेटे के तौर पे पैदा हो चुके हैं। ठीक। अच्छा, और वो गैबत में है, बचपन में गायब हो गए। ग़ैबत में। ठीक है। तो जुल्मों की वजह से, जी, जुल्मों की वजह से, अपनी जान बचाने की, किसी भी हिकमत की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, अब ये है कि इमाम महदी के आने का जो दो तरह की अलामात क़यामत की बयान हुई हैं, एक है अलामात सूगरा और एक कुबरा। सूगरा की तफासील 100 से ज़्यादा की, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, और अरब की इमारत, अरब बद्दुओं का बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, फ़ख्र करना, बच्चों का माँ बाप का अदब ना करना जो अभी सवाल आया, और दोस्तों का ज़्यादा उसको एहतराम करना, ये सारी अलामात सुगरा हैं। अलामात कुबरा में जो 4, 5, 6 बड़ी अलामात हैं, उनमें एक है हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद। इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बाद दज्जाल की आमद, और दज्जाल के बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद। फिर सैयदना ईसा और हज़रत इमाम महदी ये मिलकर दज्जाल के साथ जंग करेंगे और दज्जाल को कत्ल कर देंगे और ज़मीन को अमन अमान से भर देंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहाँ तक मामला है, आप एक सेकंड में कॉलर है वो ले लूँ, ले लीजिए बात कंटिन्यू करें। जी फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम। रबिया। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। बिलाल भाई, मैंने आपसे 3 बातें करनी है। फरमाइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्र है कि कॉल मिल गई, सलामत रहिए। तो दूसरा, आपसे मैंने अपने भाई की बात की थी लास्ट ईयर भी, हसनैन अली की, और शुक्र अल्लाह का हम अब काफी खुश हैं उसकी तरफ से। अब हम उसको ना बाहर भेजना चाह रहे थे सऊदी अरब में। ठीक। तो एक आपसे ये पूछना था, और दुआ कीजिएगा अल्लाह आसानी करे इस मामले में। आमीन आमीन। दूसरा, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, मैं LLB कर रही हूँ, तो उसके साथ मैं टेलर भी हूँ, तो इस वजह से मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। तीसरी बात भाई, मैंने अपनी बहन के लिए करनी थी, अरूज उसका नाम है, और उसकी शादी की थी सितंबर में। सफियान अली, सफियान उनका नाम है, तो रिश्तेदार भी हैं, और दिसंबर में रुखसती ली। और बिलाल भाई, ये शादी भी पसंद की थी, लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी कह सकते हैं, रिश्तेदार ही हैं। तो लेकिन मामला ऐसे खराब हुए हैं कि समझ से बाहर है। हर बंदा एक तरफ है और वो जो सुफियान भाई है ना, वो दूसरी तरफ है। झगड़ा है किस चीज का, ये बता भाई। बहुत ही बेवकूफ हुई, अब मैं बात कहूँ तो वो कहते हैं जी आप रिश्तेदारों से घुल मिल के नहीं रहती, और दूसरा आप सर पे दुपट्टा लेके रखती हो। पंजाबी में कहते हैं घुंड कढ़िया तू घर विच। तो दूसरा, उन्होंने इसको 2 महीने में वो आए, वो सऊदी अरब होते हैं। पहले उन्होंने आना नहीं था, डायरेक्ट उधर ही बुलाना था, अब इधर आ गए हैं। तो हमने तो कोई बात नहीं की, जल्दी में रुखसती भी कर दी। फिर तो उन्होंने 2 महीने में वो 1 महीना उधर रही है, और वो शुरू से ही कहते रहे अब तुम जाओगी तो तुम आना ना। ये इसने बताया नहीं है। उसकी वजह क्या? नहीं, उसकी वजह क्या, वो क्यों कहता है ऐसा? 1 महीने बाद वो क्यों कहता है ऐसा अली सुफियान? मैं ये बात नहीं कर सकती, लेकिन घर में ही मसला है उनके। नहीं बेटा, अरूज का और अली सुफियान का मसला बुनियादी तौर पे है क्या? आपस में कुछ भी नहीं है, तो ऊपर वालों के साथ है। वो कहते हैं जी आप ऊपर वालों के साथ मिलके नहीं रहते, आप बात नहीं करती ज्यादा। ये तस्बीह पढ़ती रहती थी, ऐसी दुपट्टे की बात जो सामने आई है, तो आप बाकियों के साथ घुल मिल के नहीं रहती। अच्छा अरूज को एक बात बताना जी, ये उसको वैसे पसंद नहीं आएगी, वैसे तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी। इमाम अली का कौल है, इमाम अली करमल्ला कहते हैं कि वो गुनाह जिसकी नदामत हो बाद में, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो गुनाह जिसकी नदामत हो कहीं ज़्यादा बेहतर है उस नेकी से जो नेकी आपको खुद परस्त कर दे। अब ये जो नेकी कर रही है अरूज, ये इसकी खुद परस्ती है। मैं तस्बीह गुजार हूँ, मैं पर्देदार हूँ, मैं सर पे दुपट्टा लेती हूँ, और
वो नाते और ताल्लुकात छोड़ देगी, ये बात मुनासिब नहीं है किसी तरह से भी। हुकूक अल्लाह ज़रूर करे, लेकिन हुकूकुल इबाद जो हैं उनकी प्रायोरिटी है। अम्मा आयशा के बारे में उम्मे सलमा ने ये जुमला कहा था कि वो छोटी ज़रूर है लेकिन नाता रखती है। नाता रखना जो है ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मकबूल है। सो अपनी बहन को इस मामले में समझाओ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इनका मसाइल हैं ही कोई नहीं सिवाय इसके कि वो अपनी तबीयत को अफजलियत देती है जो कि अरूज को नहीं देनी चाहिए। तीसरी बात ये कि हसनैन को कहो कि वो सऊदी अरब ज़रूर जाए और वहाँ जाके जॉब अगर कुछ अरसा करना चाहे तो करे, लेकिन बुनियादी तौर पे वो काम करे, ट्रेडिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन कारोबार करे। हसनैन कारोबार के अंदर बहुत ठीक रहेगा और इंशाअल्लाह बहुत कामयाब रहेगा। इसके लिए वो सूरह इखलास पढ़ता रहे और एक अल्लाह का नाम है या ज़ल जलाल वल इकराम, इसको पढ़ता रहे, अल्लाह कामयाबी देगा। जहाँ तक आपका मामला है, आपने 2 काम करने हैं। एक, अपने वज़न को आपने कम रखना है, वज़न को कम रखना है, और दूसरा अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना है और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह जो है ये पढ़ते रहना है। अल्लाह ताला आसानियाँ और कामयाबियाँ देगा। आमीन सुम्मा आमीन। सुगरा और कुबरा की बात करें। सुगरा और कुबरा से पहले एक पाकिस्तान का भी सुगरा और कुबरा इन 4 कॉलों से सामने आया है। हाँ, अब तक आपने 3 कॉल्स ली हैं और तीनों के केस पाकिस्तान से बाहर जाने के हैं। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में कौन रहेगा? ये कितनी ख़तरनाक बात है। सही कह रहे हैं कि अगर वर्किंग हैंड सारे हमारे बाहर चले जाएंगे तो ये बड़ी अफसोसनाक। तो यहाँ वर्क करें कहाँ? हाँ, अब पिछले 50 साल में हमने इंडस्ट्री डेवलप नहीं की। हाँ, पिछले 50 साल में हमने एग्रीकल्चर डेवलप नहीं और किया। अगर कोई इंडिविजुअल पिछले 50 साल में हमने अपनी IT डेवलप नहीं की। हाँ, तो जाहिर है अब यूनिवर्सिटियाँ हमने नहीं बनाई, हस्पताल हमने नहीं बनाए, इंडस्ट्री हमने नहीं लगाई, बिजली हमने नहीं पैदा की, तो ये बच्चे फिर कहाँ जाएं? जब ऑप्शन ना हो तो वो सूअर हराम है, लेकिन जिंदा रहने के लिए तो फिर सूअर भी उस वक्त के लिए हलाल हो जाता है। जी हाँ, अब ये क्या करें? ये हमारे जो मुक्तदिर है उसको देखना चाहिए कि वो अपना आप तो देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे। जी हाँ, वो अपना आप ही देख रहे हैं। उनके बच्चे तो खैर महफूज हैं। हाँ, हमारे बच्चे वो भी महफूज हैं सारे। उनके ख़ानदानों के ख़ानदान महफूज हैं। ऐसी बात है। अलामात कुबरा और अलामात सुगरा। तो अलामात कुबरा की बात हो रही थी, सुगरा तो मैंने अर्ज़ कर बहुत सारे। अलामात कुबरा में जो सबसे बड़ी अलामत है, जहाँ से लोग कहते हैं कि अलामात कुबरा का आगाज़ होगा जी, वो है इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना। और आखिरी जो इमाम महदी का ज़हूर कैसे होगा, आएंगे कहाँ? और आखिरी जो अलामत है कुबरा की वो है सूरज का मशरिक़ या मगरिब से तुलू होना। ठीक। उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर बाकी मामला। ठीक। इमाम महदी अलैहिस्सलाम अरब में ही पैदा होंगे, सऊदी अरब में। सऊदी अरब खाना काबा में तवाफ़ कर रहे होंगे। और मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन जो मारूफ तरीन रिवायत है वो ये सऊदी अरब में तो सैयद ख़ानदान वैसे ही कम है। लेकिन सर अल्लाह ने मूसा को पाल लिया था ना। सही बात है, किसी के घर में भी पल, किसी के घर में पाल लिया। ठीक बात कह रहे हैं। तो मूसा पलता है जहाँ वो पालना चाहता है। ठीक। तो महदी भी पलेगा जहाँ वो पालना चाहेगा। ठीक है। और वो बड़े होंगे, उनको पता होगा कि मैं मेहदी। हाँ, उनको पता होगा। खाना काबा तशरीफ़ लाएंगे, और खाना काबा जब वो तशरीफ़ लाएंगे और तवाफ़ कर रहे होंगे तो उस वक्त कहते हैं कि उस वक्त के अब्दाल कुतब सब तवाफ़ कर रहे होंगे और उनमें से चंद लोग इमाम महदी को उन आसार जो कुरान और सुन्नत में बयान हुए हैं उससे पहचान जाएंगे। ठीक। फिर निदाए गैबी आएगी, आवाज़ आएगी, हाँ, कि ये महदी हाजा महदी वलीउल्लाह, ये अल्लाह का वली महदी है, लिहाजा इसको फस्माऊ, इसको सुनो ये क्या कहता है और इसकी इताअत करो। और इसके बावजूद कुछ लोग नहीं मानेंगे। अब सुने तो सही। हाय हाय, मैं कॉल ले लूँ यार, क्या बात है यार, क्या बात है। जी इरम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए। सर मैंने ना अपनी बहन के बारे में बात करनी थी पहले। उसका नाम सादिया है, तो उसके मियाँ का नाम अजमल। अच्छा। वो ना जद्दा में होते हैं ना IT में, तो वो उन्होंने फैमिली पाकिस्तान भेजी थी, तो उनका था वो खुद भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे ना सेटल हो नहीं पा रहे। अभी वो वहीं पर है, तो पूछना ये क्या उनके लिए यहाँ आना बेहतर है या फैमिली वहीं ले जाए दोबारा? फैमिली चाहे पाकिस्तान में रहे, लेकिन अजमल को सऊदी अरब ही रहना चाहिए। अच्छा, उनके लिए वहाँ रहना बेहतर है? सबसे बेहतर है। ठीक है, ठीक है। सादिया के बच्चे हैं? जी माशाल्लाह 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। मेरे ख्याल में सादिया को पाकिस्तान में रहना चाहिए, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बहुत ज़्यादा मौजू ये होगा, लेकिन अजमल को अभी सऊदी अरब रहना चाहिए। तो वो यही सोच रहे थे ना कि बच्चों के हवाले से कि बाप को भी साथ रहना चाहिए। जी बाप को ज़रूर रहना चाहिए, बाप आता जाता रहेगा और बाप की सरपरस्ती रहेगी। आजकल तो आसानियाँ ही बहुत हैं, फेस टाइम है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है। ठीक। अच्छा सर, दूसरा मैंने अपना मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, सादिया इस बात को इशू ना बनाए, क्योंकि अजमल का वहीं रहना बेहतर है।
اچھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس کے ساس سسر جو ہے نا اجمل کے امی ابو وہ میری بہن کے ساتھ ہی ہے نا. میں پھر کہہ رہا ہوں سعدیہ اس بات کو ایشو نہ بنائے. ٹھیک. اچھا سر میرا نام خود ارم ہے اور میرے میاں کا نام ہے سکندر. تو ہماری بیٹی ہے ہادیہ. بس آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. آپ کا پروگرام میں ریگولر دیکھتی ہوں, بہت اچھا لگتا ہے اور شکر آج میری آپ سے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ثانی دے اور ہادیہ کا اچھا نصیب کرے. آمین. ہاں اور سر ہم نا آگے اولاد کے لیے وہ دعا بھی کر رہے تھے اور علاج بھی کروایا, تو بس آپ خاص طور پہ دعا کریں. آپ نے کیا علاج کروایا میرا؟ ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے. اصل میں میری ایج ہے 42 اور ہسبینڈ کی 37-38. تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ آئی وی والے ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے نا, تو اب انہوں نے کچھ مجھے وہی میڈیسن دی ہے جو ریگولر ہی ہوتی ہے ہارمونز کی. تو بس اب باقی پھر اللہ پاک جو بہتر کرے. آئی وی ایف کی طرف کیوں نہیں جا سکتے؟ میری ایج زیادہ ہے نا, تو اس میں پھر وہ ایکس کوالٹی وہ سارا کچھ اب کم ہوتا جا رہا ہے نا. یہ بات آپ کی درست ہے. بہرحال میرے خیال میں تو ابھی آپ کو ٹرائی آئی وی ایف کرنا چاہیے. اچھا آپ کو ڈیفینیٹلی ایک اٹیمپٹ کرنا چاہیے. اور آپ آیت کریمہ جو ہے اس کا تذکرہ کیجئے بہت زیادہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے ثانی کی دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. دعاؤں میں ضرور یاد کریں, خاص طور پہ بیٹی ہادیہ کے لیے. سلامت رہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نگہت ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم نگہت. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بیٹی. سر میں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں بات کرنی اور اپنے بارے میں بات کرنی. بتائیے بیٹا, اپنے بارے میں پہلے کر لیں. میری اور ہم میاں بیوی کی بالکل نہیں بنتی. میاں کا نام زاہد حسین شاہ. زاہد حسین شاہ میں کیا برائی ہے نگہت؟ جی کوئی برائی نہیں, پتہ نہیں کیوں اب بالکل بھی ہر وقت لڑائی جھگڑے, بچوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اچھا نگہت کتنی عمر ہے آپ کی؟ 45 سال. اچھا مجھے بتاؤ کہ تم بچوں کی دوست ہو, سہیلی ہو یا ایک ٹیچر ہو؟ یہ شاید بچوں کو ہے تو دوست ہونا چاہیے, لیکن ہر وقت تم کو جو ہے نصیحتیں کرتی رہتی ہیں, شاید اس وجہ سے بھی. آپ اپنے شوہر کی دوست ہیں, بیوی ہیں یا اس کی ٹیچر ہیں؟ دوست ہی ہونا چاہیے. نہیں چاہیے کی تو بات ہی نہیں ہے نا, چاہیے کی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اب ہے کیا. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ مٹھیاں جو ہے نا یہ کھول کے زندہ رہو, مٹھیاں بند کر کے زندہ نہ رہو. مسئلہ جو ہے وہ آپ کا رویہ ہے, زاہد کے ساتھ بھی اور اولاد کے ساتھ بھی. ایک جسے کہتے ہیں نا live and let live, لوگوں کو زندہ رہنے دو جس مقدر کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. لوگوں کے اوپر حاکمیت نہ کرو. اپنے شوہر کی ٹیچر بننے کی, میں لفظ استعمال کرنا چاہ رہا تھا جو میں نہیں کر رہا, کہ اپنے شوہر کی بیوی بننا ہے, اماں نہیں بننا. بچوں کی اماں بننا ہے اور ان کی دوست بننا ہے. یہ کردار آپ کے اندر ہونا چاہیے نگہت. آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کا جو ایک کیا کہنا چاہیے خصوصیت رکھتی ہیں نا, یہ آپ کے سارے رشتوں کو جبر میں لے جاتا ہے اور پھر یہاں پہ جھگڑے جو ہیں وہ سٹریس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. زاہد میں کوئی برائی نہیں ہے, اچھا شریف آدمی ہے وہ. آپ اپنے مزاج کے لیے آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ, آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ, ان دو تسبیحات کو پڑھتے رہو. آپ کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا, باقی گھر کا سارا ماحول جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم فار یو ٹو ریئلائز کہ جبر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زندگی جو ہے وہ نہیں گزاری جا سکتی. علی وقار معذرت, میں نے آپ کی بات کاٹی تھی, سوری. میں اس میں ایک ایڈ کر دوں اگر؟ جی بالکل, آپ کی اجازت سے. لائف از ناٹ, میرج از ناٹ اباؤٹ ٹو لیو ٹوگیدر, اٹس اباؤٹ ٹو گرو ٹوگیدر. ٹو گرو ٹوگیدر, ہاں. زندگی اکٹھے صرف رہنے کا نام نہیں ہے, شادی کے بڑھنے کا نام ہے, بالکل بہت اچھا, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا نام ہے. اور جب آپ اکٹھے ڈیولپ کرنے کی طرف آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ وہ والا کام کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں, مٹھیاں کھولیں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے, فرینڈشپ اور ریلیشننگ قائم کریں گے تو آگے بڑھیں گے. اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے بور ہو جائے نا سر, وہ آگے نہیں چل سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان کا ریلیشن ایسا چارمنگ ہونا چاہیے کہ وہ بورنگ کی طرف اٹریکٹیو ہونا چاہیے. اٹریکٹیو ہونا چاہیے, بالکل, بے شک. شوہر کو انتظار ہو کہ میں گھر کب پہنچوں گا, بیوی کو انتظار ہو کہ آیا. واہ 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 واہ. اگر یہ والی کھچاؤ ہی نہ ہو شادی کے 20 سال بعد, مزہ نہیں آتا. بے شک. اب میری شادی کو 15 سال ہو گئے ماشاءاللہ, اور مجھے مغرب کے بعد فون آنے شروع ہو جاتے ہیں اور عشاء کے بعد
ٹھیک ٹھاک کلاس شروع ہو جاتی ہے. اچھا مجھے تو مغرب کے بعد مار کا بھی خوف ہوتا ہے. اچھا نہیں, مجھے عشاء کے بعد کلاس شروع ہو جاتی ہے, پہلے گھر پہ ہونا ہے, اب عشاء کے بعد ٹھیک ٹھاک, اور اگر کبھی 9 بج جائیں تو پھر بچوں سے فون شروع ہو جاتا ہے. پوری گریجول بنی ہوئی ہے اس کی, ٹھیک ہے نا. پھر بابا آپ نے آنا ہے کہ نہیں آنا, ہاں ہم دروازہ بند کر لیں. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. بات ہے ٹھیک. تو اب بات کر رہے تھے امام مہدی علیہ السلام, جب وہ طواف کعبہ کر رہے ہوں گے تو کہ ندائے غیبی آئے گی, غائب سے آواز آئے گی. غیب سے وہی تو آ نہیں سکتی, ہائے 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 آواز آئے گی, لیکن آواز آئے گی مہدی کے لیے. آواز یہ آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر, ٹھیک, اور فاسمعوا, اس کی سنو, واطیعوا, اور اس کی اطاعت کرو. یہ صیغے اور یہ اللہ نے یا رسول اللہ کے لیے بولے ہیں, رسول اللہ نے یا علی کے لیے بولے ہیں, اور رسول اللہ نے یا وہ ندائے غیبی مہدی کے لیے بولے کہ ان کو سنو. جب سننے کی بات آتی ہے تو اس میں سنانا شامل نہیں ہوتا, سمجھ آئی ہے, اور جب اطاعت کرنے کی بات آتی ہے تو اس سے کنٹراڈکشن نہیں آ سکتی. کیا بات ہے. تو لہٰذا اس جو حیثیتوں کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, وہاں سے پھر امام مہدی جو ہے وہ حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہوں گے, درمیان پھر آ کے کھڑے ہو جائیں گے, اور وہاں پر پھر لوگوں کی گزارش, لوگ خود کہیں گے کہ بیعت کریں. یہ روایات میں ہم کہتے ہیں بیعت لیں گے, نہیں, لوگ ان کے پیچھے یوں دوڑیں گے. حضرت علی کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد خطبہ ہو گیا تو لوگ میری بیعت کرنے کے لیے یوں دوڑے کہ گویا کہ میرا کرتا تک پھاڑ دیا, اور اگر میں ان کی بیعت نہ لیتا تو مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا. تو یہ امام مہدی کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ وہ بیعت کے لیے امام مہدی بیعت لیں گے, اور اس کے بعد جناب پوری امت مسلمہ میں ایک شور اور غوغا پھیل جائے گا امام مہدی کے. لوگ دور جہاں سے بیعت لیں گے, جو امام مہدی سے لے سکے ان سے لیں گے, جو امام مہدی سے کر کے جائے گا وہ خود نہیں آ سکیں گے, وہ اس سے لیں گے کہ تو مہدی کی کر کے آیا. جس ہاتھ پہ مہدی کا ہاتھ لگے گا اس ہاتھ پر ہاتھ لگا کے اپنی بیعت کریں گے. چلتے چلتے بالآخر یہ دائرہ یوں پھیلے گا کہ جو آج کل سب سے مظلوم زمین ہے, امام مہدی وہاں قدم رنجہ فرمائیں گے, فلسطین میں, غزہ میں, اقصیٰ میں. آپ اندازہ کریں, مجھے لگ رہا ہے اس حالات سے کہ شاید امام مہدی کے آنے کی جو تاخیر تھی وہ غزہ کے ان حالات کے لیے تھی. کیا بات, اور تو کسی نے آنا نہیں تھا. تو اب امام مہدی علیہ السلام وہاں آئیں گے, مسجد اقصیٰ کے اندر امامت کروائیں گے, اور مسجد اقصیٰ کے دائیں طرف کا جو مینار ہے وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور ابھی وہ حجر اقصیٰ کی طرف آ رہے ہوں گے تو پیچھے سے خبر آ جائے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے اور آ چکا ہے, اور دجال نے بھی بیعت لینی شروع کر دیں گے, اور اکثریت اس وقت بھی مہدی کے ساتھ نہیں ہوگی. یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے, دجال کے ساتھ اس وقت بھی امام مہدی کے ساتھ نہیں ہوگی. یہ جملہ سننے کے بعد جی چاہتا ہے کہ سینہ جو ہے وہ پھٹ جائے, زمین کھل جائے اور ہم اس کے اندر دفن ہو جائیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, آپ کی کالز کا انتظار ہے, اور واپس آتے ہیں اور آپ کی کالز لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی وقار نے ایک بڑا دکھتا ہوا جملہ کہا جو کہ ہے تو صحیح, کہ ایک غائب سے آواز آئے گی کہ یہ مہدی ہے اور اس کی اتباع کرنی ہے, اس کی سنو اور اس کی اتباع کرو. لیکن اس کے باوجود جو مسلمان ہیں وہ اس میں سے کثیر نہیں ہوں گے, قلیل ہوں گے جو کہ ان کو فالو کریں گے. یہ آج کے حالات کے سامنے اگر رکھ کے آپ دیکھیں جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو شاید سمجھ میں آئے یہ بات کہ اللہ کے احکامات اور جو وقت آخر کی حدیث ہے ان کو مسلمان کہتے تو ضرور ہیں, مانتے شاید بالکل نہیں. ناصرہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناصرہ. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. ہاں جی, میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے میاں کی نا پہلے جاب تھی. نام کیا میاں کا؟ محمد کاشف. کاشف, کیا جاب کرتے تھے؟ وہ بینک میں جاب کرتے تھے. ٹھیک. اب ان کی جاب ختم ہو گئی ہے. کس وجہ سے؟ جہاں پہ ان کے اوپر الزام تھا. ٹھیک. اب وہ کہیں پر بھی انٹرویو دے کر آتے ہیں, ان پر جاب نہیں لگتی. الزام ثابت ہوا تھا؟ نہیں. تو نکالا کیسے؟ جی تو پھر نکالا کیسے؟ ایسے الزام لگا کر, مطلب کوئی ثبوت بھی ثابت نہیں ہوا. اچھا, کاشف سے کہیے کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کرے. اچھا, بہت پریشان ہیں جس کی وجہ سے وہ گھر میں بھی مطلب غصے میں رہتے ہیں ہر وقت. اچھا, آپ غصے میں نہ رہا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پکی بات, وعدہ. ہاں جی ٹھیک ہے. آپ اس سے کہیے کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے. ایک
جی اور گھر کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت کو لگانا شروع کریں، ٹھیک ہے. یعنی کہ رحمان، سورہ رحمان کو سننا شروع کریں، اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ تعالی. سلامت رہیے، سلامت رہیے. آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. سوری جی. تو امام مہدی اور دجال کے درمیان جو جنگ ہوگی نا جی، وہ دجال کے بھی فالوورز ہوں گے، جو میں عرض کرنے لگا ہوں سر، دجال کے تو زیادہ فالوورز ہوں گے اور ان میں مسلمان بھی ہوں گے، سارے ہر طبقے سے ہوں گے. اب دیکھیں میری بات سنیں، بڑی امپورٹنٹ بات. وہ پہلی جنگ ہوگی معقولیت اور ظاہر بینی کی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام مہدی آ کے کرشمے نہیں دکھائیں گے، وہ کہیں گے میں اللہ کا خلیفہ ہوں، مجھے مانو، مجھے مانو، حق کے ساتھ چلو، یہ انصاف ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں. اور دجال جب چلے گا تو وہ حکم کرے گا تو پہاڑ نہیں کہنا چاہیے، پہاڑ اس کے ساتھ چلیں گے. صحیح ہے، وہ اشارے کر کے پہاڑوں کو سونے کا کر دے گا. تو لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو تھوڑے کہ مسلمان تب بھی دیکھ کے کہ یہ دجال ہے چلیں گے مادیت کی طرف ہی. وہ کہیں گے مادی کے پاس تو سادہ سودہ باتیں ہیں، اور ادھر تو مال ہی مال ہے، چھوٹے چھوٹے ایک اینٹی حصے میں آ گئی سونے کی تو کام بن جائے گا. تو لہٰذا وہ دریاؤں کے رخ موڑے گا اپنے اشاروں سے. ٹھیک ہے. اور یہ خوش ہو جائیں کہیں گے طاقت تو اسے کہتے ہیں، یعنی معقولیت اور ظاہر بینی کی جنگ. ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوگا جو کہ اب نظر بھی آ رہا ہے. بالکل سر، اب نہیں ہو رہا. وہ تو بہت بڑی بات ہے. دجال کا جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا جو فتنہ ہوگا وہ مال ہوگا. جب وہ مال دکھائے گا تو لوگ اس کی طرف جائیں. سر مال اور قوت ہوگا، مال بھی اور قوت بھی، زندہ کو مردہ کر دے گا. زندہ کو مردہ. اب یہ دیکھیں، یہ سب قوتوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں نا، ڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور امام مہدی کی اور دجال کی جنگ کا دوسرا نام جو میں دیتا ہوں وہ ہوگی غیرت اور بغیرتی کی جنگ ہوگی. غیرت اور بغیرتی کی جنگ. ایک طرف سے اللہ کی آواز آئی ہے، اس کو فالو آواز آئی ہے، اس کو فالو نہیں کر رہے. جہاں سونے کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس کو فالو. ادھر چار ظاہری چیزوں سے کر رہے ہیں فالو. کیا بات. ٹھیک ہو گیا. تو اصل چیز یہ ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کے، یہ اس کا بڑا ریلیونس آج تک، یہ واقعے کا ریلیونس مجھے سمجھ. یہ سفید مینار والی مسجد کا ذکر ہے، مسجد اقصیٰ کا تو ذکر نہیں ہے. وہ مسجد صغرا ہے نا، اپنا صغرا قبہ جو ہے وہ ساتھ ہی ہے. اچھا وہیں پہ. لیکن اس کا سفید مینار نہیں ہے سر. اس کے مینار کا رنگ بدل دیا ہے، لیکن اس کو یہی سفید مینار ہے. وہیں پہ آئیں گے، یہیں پہ تشریف. فجر کی نماز میں ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، امام مہدی ان کو آگے کریں گے، آپ امامت کریں. وہ کہیں گے نہیں، امام آپ ہیں اس امت کے. امام مہدی امام. حضرت عیسیٰ کو امام مہدی اور جو ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھے ہوں گے پہچان لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ بالکل پہچان لیں گے. اس کے بعد جیسے ہی وہ سلام پھیر کے دعا کے بعد مسجد اقصیٰ سے باہر نکلیں گے تو دجال کا لشکر کھڑا ہوگا، وہیں سے جنگ شروع ہو جائے گی. دجال کے لشکر کی جو حضرت عیسیٰ سے پہلا مارکا ہے وہ مسجد اقصیٰ کے سین میں ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. یہ جملہ پھر سنیے، دجال کا حضرت عیسیٰ اور امام مہدی سے جو پہلا مارکا ہے وہ مسجد اقصیٰ کے سین میں ہے، جہاں پہ آج کل لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جا نہیں سک رہے. وہ فلسطین میں ہے، وہ امام شافعی کی زمین پر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی؟ مجھے تو اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا یہ حصہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ آ کے 1.25 لاکھ انبیاء کو نماز جو ہے وہ پڑھائی. آپ یہاں سے وہ باندھنے کی جو آپ کے سواری کو باندھنے کی جو جگہ ہے وہ متعین ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان جو ہے اس کی حفاظت کے لیے یا اس کی پروٹیکشن کے لیے اکٹھے نہیں ہو پا رہے، اور آج بھی اپنے مفادات کی جنگ میں وہ یا اپنے مفادات میں اتنے مصروف ہیں. سو اس بات کو سمجھنے میں علی کو دقت نہیں ہے کہ تب بھی دجال آئے گا اور میں مفادات کی بات کرے گا تو میں مفاد کی طرف جاؤں گا، مہدی علیہ السلام کی طرف نہیں جاؤں گا. سر اب کون سا دجال ہے؟ جب دجال نہیں ہے تو مفادات کی طرف ہے، اس وقت تو پھر ہوگا، پھر تو ہوگا سامنے. کمال کرتے ہیں. کچھ نہیں ہے ایسا. تو لہٰذا اصل بات یہ. اور اس کے بعد امام اس کی اور بڑی اچھی نشانی ہے کہ بخاری شریف میں کہ دجال جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ اگر امام مہدی اس سے نہ بھی لڑیں تو وہ گھبراہٹ میں اس طرح پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک. لیکن اس کے باوجود امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو لد کی پہاڑیوں میں جا کے سمندر میں دفن کر دیں گے. اور یہ لد کی پہاڑیاں کہاں پر ہیں؟ اب لد کی یہ اسرائیل کے اندر ہیں. یہاں پہ ان کا ایئر بیس ہے. آپ اندازہ کر لیں کتنی صریح اشارہ، کتنی صاف اور واضح ہے. کیا بات ہے. محبوب السلام علیکم. وعلیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ محبوب. سر بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے، ماشاءاللہ پاک آپ کو زندگی تندرستی دیں جی. آمین آمین. سلامت رہیے. سر میرے 2 مسائل ہیں. بسم اللہ. ایک یہ کہ میرے پاس میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، ٹرانسپورٹ کا نا. اچھا. تو 4 گاڑیاں ہیں، تو جب ایک گاڑی مجھے 3 سال ہوئے بنائی ہے جو نا، چوتھی گاڑی. اچھا. تو جب سے وہ بنائی ہے نا تب سے مطلب میرے حالات بہت ڈاؤن ہے. باقی 3 گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ خود چلتی رہتی ہے.
تو وہ کم لاتی بھی ہے کما کے، تو اسی کو میں سارا یوز کر لیتا ہوں، اور میرا بھی مطلب دل نہیں کرتا کام پہ جانے کو. اور جو ہے نا، یا میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں اس گاڑی میں کچھ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا جو ہے کاروبار ڈاؤن رہتا ہے، یا کیا مسئلہ ہو گیا. تو اس معاملے میں آپ سے میں نے رابطہ کیا تھا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. کبھی دل کرتا ہے اس گاڑی کو نکال دوں، یعنی کہ سیل کر لوں، تو کبھی ایسے لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، کام میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہوں گے، وہ وظائف کے ذریعے حل ہو جائیں گے. اچھا، جب تک 3 گاڑیاں تھیں تب تک حالات بہتر تھے؟ ہاں جی بالکل، بڑا خوشحال تھا. 3 گاڑیاں چلتی تھی میری، اور پیسے ہی پیسے تھے میرے پاس. اور 4تھی گاڑی آئی تو حالات جو ہے وہ ڈاؤن ہوئے. ڈاؤن اس طرح ہو گیا کہ اب میں ایک بہن بھائیوں سے، رشتہ دار، کسی سے پیسے ہی مانگتا رہتا ہوں، ہر وقت پیسے ہی مانگتا رہتا ہوں، میرا پیسے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، علماء کرام کی رائے جو ہے نا وہ بڑی مختلف ہے. علماء کرام مختلف طریقوں سے نا، میں کیا کہوں، نہیں میں نہیں کہتا، چیزوں کو بدلنا شروع اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے مفاد کو یا اپنے نظریات کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں. میں اپنی دانش سے بات کر رہا ہوں، میں اس کا کیا کہنا چاہیے، دائی نہیں ہوں، لیکن میں اپنی دانش سے بات کر رہا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مقدر کی ہوتی ہیں، جن سے مقدر تیز ہوتا ہے. ان میں ایک مکان ہے. کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے نصیب کے نہیں ہوتے. وہاں جائیں گے تو کبھی بھی رونق نہیں آئے گی، کبھی بھی مال نہیں آئے گا، کبھی برکت نہیں آئے گی. اور ایک لوہا، اب لوہے میں گاڑی بھی آئے گی، موٹر سائیکل بھی آئے گی، کار بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا. اگر یہ دونوں چیزیں مقدر کی نہ ہوں تو پھر بدل دینا چاہیے. ان میں نحوست ہو سکتی ہے، اور اگر نحوست نظر آ رہی ہے تو پھر اس چیز کو بدل دو. اس پہ میری رائے تو مکمل طور پہ جسے کہنا چاہیے نا پابند سلاسل کر کے اس کو میں نے آپ کو ہدیتاً پیش کر دی ہے. یہ جو گاڑی ہے اس کو آپ بیچ دیں، اور آپ اگلی گاڑی اللہ کے نام پہ لیں، اللہ کا نام لے کے، اور پھر لینے سے پہلے صدقہ ضرور کریں. آج ان جو گاڑیاں آپ کی چل رہی ہیں ان کو دوبارہ زمین پر آنے میں کوئی دقت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے ایک لفظ اللہ کا جو نام ہے اس کو پڑھتے رہنا ہے رزق کے لیے. یا ذل جلال والاکرام، یہ اللہ کا نام لیتے رہنا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم عمران. السلام علیکم. السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، اللہ کا شکر ہے. یہ پتہ کرنا تھا، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی 6 نومبر 2021 میں. عمران بیٹے کا نام ہے محمد حسان خان. حسان کی شادی کس سے کی تھی عمران؟ میں نے، ان کی نام ہے آمنہ قمر. آمنہ کمل؟ جی قمر. آمنہ قمر، ٹھیک جی. تو اس کے بعد سے حالات کوئی ہمارے آپس میں جھگڑے ہی چلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات ہے. کبھی میں ان کو کہتا ہوں نا کہ تمہاری سسرال میں جا رہا ہوں ملنے کے لیے، تو بیٹا یہ کہہ دیتا ہے کہ ان کے سسرال کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو منع کر دیتا ہوں. اسی بات پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. کیا مطلب جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ سسرال کیوں جانا چاہتے ہیں اس کے؟ ہاں کیوں جانا چاہتے ہیں اس کو؟ نہیں ویسے ہی اگر جانا چاہیں، کہتے ہیں کہ یار ہم جا رہے ہیں ذرا ملنے کے لیے، تو وہ فٹ یہ کہہ دیتا ہے دوسرے دن کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ نہ جائیں. تو آپ نہ جائیں، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے عمران؟ پھر میں نے تو پھر میں نے یہ آخری یہ جمعۃ الوداع تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اب ہم نام بھی نہیں لیں گے جانے کا. تو وہ پھر انہوں نے کہا نہیں جی آپ چلیں. میں نے کہا یار جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم نہیں جائیں گے تو اب کیوں ہم سے زبردستی کر رہے ہیں؟ چھوڑ دے اس بات کو. اچھا عمران مجھے یہ بتاؤ، عمران اور حسان میں سے چھوٹا کون ہے عمر میں؟ نہیں میں تو والد ہوں اس کا. آپ والد ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ. تو والد بیٹے کے ساتھ ضد لگا کر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں ضد نہیں لگائی میں نے. میں تو جب کہتا تھا یار تمہارے سسرال میں یار چکر لگاؤں، پچھلے دنوں وہ پوتا میرا گیا ہوا تھا، تو میرا ویسے ہی دل کر رہا تھا کہ جا کے اس سے ملا ہوں. آپ اپنے سسرال جایا کریں، آپ بیٹے کے سسرال کیوں جاتے ہیں؟ نہیں میں نے اس کو ویسے ہی جانے کے لیے کہا کہ میں اپنے پوتے سے مل آتا ہوں. تو پوتا گھر پہ ہوتا ہے تو ملا کریں. نہیں پوتا وہیں تھا. پوتا نانی سے ملنے گیا تو وہیں ملنے جانا ہے آپ نے؟ نہیں ویسے دل کر رہا تھا، وہ ہفتے کے لیے گیا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو میں دیکھ کے آ جاتا ہوں. اچھا دل تو بڑا کچھ کرتا ہے، لیکن اصول کی بات ہے نا. دیکھو بیٹے کا سسرال ہے، آپ کا وہاں پہ انٹرفیئر کرنا بنتا نہیں ہے. نہیں انٹرفیئر کچھ نہیں کرتا تھا، میں کچھ بھی نہیں کہا تھا. حالانکہ ان کے گھر والے آتے تھے، ان کو بڑی عزت سے بلانا کھلانا اپنانا. تو وہ اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں 100 دفعہ. بالکل. تو پر وہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے کہا اچھا یار میں اب نہیں جاؤں گا، میں اب کہوں گا بھی نہیں کہ جانے کے لیے. پر وہ یہ اس پہ وہ یہ ضد ہو گئے کہ نہیں جی چلیں آپ. عمران خان آپ کی ضد جو ہے نا یہ انتہائی، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نامعقول ہے.
انتہائی نامعقول ہے. بہو کے ساتھ بیٹے کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھنا کہ جب میرا دل چاہے گا تو میں ملنے جاؤں گا, جب تم کو نہیں جانے دو گے تو میں پھر ضد لگا لوں گا نہیں جانا, یہ ایک بڑے آدمی کی, ایک عمر رسیدہ شخص کا جو ہے نا یہ رویہ نہیں ہو سکتا, نہ ہونا چاہیے, نہ بہو کے ساتھ نہ بیٹے کے ساتھ. یہ بڑے نازک رشتے ہوتے ہیں, ان کو سنبھال کے چلنا پڑتا ہے. میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ اپنی بہو کے گھر والوں سے ایک فاصلہ رکھیں, ایک پردہ رکھیں, اس کو رہنے دینا چاہیے. بیٹا جو ہے آپ کا پوتا لگا, پوتا گھر آ جائے گا تو مل لینا. اب اس کے اوپر جھگڑا ڈالنا عمران خان جو ہے نا, یہ عمران خان کی ضد ہے. ضد کے اندر عمران خان جو ہے نا وہ آپ کبھی بھی امن پیدا نہیں کر سکیں گے, اختلاف ہی پیدا کریں گے. عمران خان ہمیشہ ضد سے ہی مار کھاتا ہے. یہ میں یہ جملہ نہیں کہنا چاہتا. یہ خدا کے واسطے عمران خان اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ سے خراب مت کرو, اور بیٹا اور بہو جو ہے ان کو حساس طبیعت کے ہونے کے باوجود اکٹھے چلنے تو وہ چل جائیں گے. بہو آپ کی سمجھدار ہے, لیکن یہ جو معاملہ آپ کا ہے یہ کسی طریقے سے میں اخلاقی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں کہ آپ یہ ضد لگا کے بیٹھیں. یو شوڈ بہیو اینڈ ایکٹ لائک اے فادر ٹو یور بہو اینڈ سن, ناٹ لائک اے کمپٹیٹر. مقابلتاً نہیں آپ نے بات کرنی ہے, آپ نے ایک شفیق باپ کے طور پہ کرنی ہے. اور اپنے مزاج کو ذرا ڈاؤن کرنے کے لیے عمران خان صاحب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اور آیت کریمہ جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ انشاءاللہ تعالیٰ دے گا. آپ کچھ فرما رہے تھے؟ سوری, میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ باتوں سے اصل بات تک پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن طریقے سے پہنچنا پڑتا ہے, دل آزاری بھی نہ ہو. نہیں پہنچ جاتے ہیں, لیکن پھر اس کو طریقے کے اندر لے کر آتے ہیں کہ اگلے کو بڑا ضروری ہوتا ہے, دل آزاری نہ ہو, دل نہیں کسی کا کرنا چاہیے. تو ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ فیملیز کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی آدھے سے زیادہ معاملات انا ضد کی بنیاد پہ کھڑے ہیں. بالکل, اگر ہم ضد کو چھوڑ کے ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں نا تو سارے معاملات آگے. اور عمر کے بھی تقاضے ہوتے ہیں نا. 16 سال کا بچہ ضد لگائے گا تو میری سمجھ میں بات آتی ہے, لیکن اگر 60 سال کا ایک آدمی ضد لگائے گا تو وہ میری سمجھ میں نہیں آئے گی بات. ہوتا ظاہر ہے 11 مہینے تو ادھر رہتا ہے نا, پورے سال کی کیلکولیشن کریں تو وہ 2 ہفتے 3 ہفتے بعد ایک دن جاتا ہوگا, تو اسی دن ملنے جانا ہے, وہ ایک کلیش بن جاتا ہے. وہ کلیش ہے, اور وہ جو معاملات ہیں نا کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں عمران خان صاحب, اس کے پیچھے اس کا ایک پس منظر اور ہے جو کہ ظاہری طور پہ اس کا کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. میں نے اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ احتیاط کیجئے. ایک جملہ میں نے بڑا اچھا کہا, مناسب آپ نے حاصل لیا اس کا, کہ عمران خان ہمیشہ اپنی ضد سے مرتا ہے. ضد نہیں کرنی چاہیے. ناموں کی بھی تاثیرات ہوتی ہیں, بہت تاثیر, اس میں کوئی شک. امام ابن عربی کا اس پہ بڑا اسلوب ہے. ہاں جی بالکل. تو ہم بات کر رہے تھے حضرت امام مہدی علیہ السلام. دجال کو جناب امام مہدی علیہ السلام قتل کر دیں گے, اور بھرپور طریقے سے جنگ ہوگی. ایسی جنگ نہیں ہوگی جس طرح سمجھا ہوا کہ وہ کرامتاً قتل ہوگا, نہیں, یہ بدر حنین کا واقعہ زندہ ہوگا. ٹھیک ہے, مسلمان شہید ہوں گے, بالآخر دجال کو شکست ہوگی, شکست فاسٹ. آئرن ڈروم جو ہے وہ بھی کام کرے گا, راکٹ بھی جائیں گے, ڈرون بھی جائیں گے, ہر طرف سے جھگڑا. اس کے بعد جناب جب وہ امام مہدی علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے, واصل جہنم کر دیں گے, اور اس جگہ پہ جا کے حضرت عیسیٰ اس کو دبا دیں گے جس جگہ کا آپ نے ذکر کیا, خاص ملک کا. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا. امام مہدی علیہ السلام کا مزار مبارک بنے گا گنبد خضرا کے اندر. ایک جگہ خالی ہے ایک فرد کی. ابھی گنبد خضرا کے اندر جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر اور عمر مدفن ہے, وہاں پہ ایک جگہ ابھی خالی ہے جو حضور کے بائیں پہلو میں ہے. ٹھیک, تو وہ حضور کا وہ بیٹا وہاں پر آئے گا, اور اس کے لیے رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک. اب وہاں پہ تدفین عام بندے کے فرد کے ہاتھ میں نہیں. اس سے آپ سمجھ جائیں کہ مہدی کی حکومت قائم ہو جائے گی ہر جگہ پہ. اس کے بعد یہ امام مہدی کے معاملات چل رہے ہیں. یہ کون سا وقت ہوگا علی جس پہ کہ پتھر کے پیچھے بھی پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو مارو. درخت یہی ہوگا نا, وہ یہودی دجال کی فوج کے لوگ ہوں گے نا. ہاں سمجھ آئیے. اچھا, یہ یہودی صرف مذہباً یہودی نہیں ہوں گے, نیتاً بھی یہودی ہوں گے, جو کلمہ بے شک پڑھتی ہوں گے, لیکن نیتاً یہودی ہوں گے اور ظلم پر خاموش. یا یہودی نیتاً ہوں گے یا یزیدی نیتاً ہوں گے, ظلم پر خاموش رہنے والے. یہ ایڈیشنل ورڈ آپ نے ڈال دیا, یہودی ہوں گے یا یزیدی ہوں گے نیتاً, جو انتہائی ایکسٹریم ظلم پر خاموش بیٹھے ہوں گے. اور جس طرح کہ آج ہم بیٹھے ہوں. ہاں, اور ہمیں خوش نہیں ہونا چونکہ اس یزیدی کی ڈیفینیشن میں آج ہم سب شامل ہیں, ظلم پر خاموش ہیں. تو وہ کریں گے. اس دوران یاجوج ماجوج نکل آئیں گے, ان کے ساتھ جنگ ہوگی, حتیٰ کہ پوری زمین ان سے بھر
جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے جنگ کریں گے, ان کو قتل کریں گے, اتنا قتل کریں گے کہ پوری زمین ان کے خون سے بھر جائے گی اور ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. پھر اللہ آسمان سے بارش برسائے گا جو ان کے سارے خون کو بہا کر لے جائے گی. اس کے بعد ایک ہوا چلے گی, جو مومن اس ہوا کو سونگے گا, ٹھیک ہے, اپنا وہ مرتا جائے گا, صرف منافق اس ہوا کو سونگ کے زندہ رہے گا. اس کے بعد سورج کے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونے, یعنی کہ قیامت سے پہلے مومنین سارے مر چکے ہیں. ہاں, قیامت مومن پہ آ سکتی ہے. قیامت مومن پہ کیا اچھا جملہ کا ہے, قیامت مومن پہ آ ہی نہیں سکتی. قیامت تو اللہ نے مومنین کے لیے تو بس انعامات ہوں گے. اچھا, اس میں دو ذکر جو ہیں وہ اور ہیں. ایک تو وہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ بارش ہوگی, وہاں پہ جو یاجوج ماجوج کا ذکر ہے, حضرت ذوالقرنین کے زمانے کے جو لوگ تھے, یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ حضرت نوح کے بیٹے کی اولاد میں سے ہیں. کون لوگ ہیں؟ مختلف روایات ہیں. ابن کثیر نے بہت ساری باتیں کی ہیں, بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں, لہٰذا اس طرح کی باتیں میں تو عام طور پہ ٹی وی پہ کرنے کا قائل نہیں ہوں. تو لامحال حضرت یا اپنا نوح کی اولاد سے ہی ہوں گے وہ, اور حضرت ذوالقرنین نے ان کو اس کو دیوار میں کیا تھا. پھر روایات ہیں وہ دیوار کو چاٹتے ہیں, صبح جا کے تھکتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے اس میں اتنا چھید ہو چکا ہے. ہاں, اب وہ دیوار پوری کی پوری کھل جائے گی, وہ آئیں گے اور ایک دفعہ تباہی مچا دیں گے ہر طرف. پھر حضرت عیسیٰ ان کو قتل کر دیں گے سارے کے سارے کو, ٹھیک. تو اس کے بعد جناب پھر وہ بارش ہوگی, جس کے بعد پھر پورا کا پورا معاملہ. یہ بڑی اچھی خبر جو ہے وہ علی وقار نے سنا دی کہ جب قیامت آئے گی انشاءاللہ تعالی, اور مسلمان جو ہیں جو مومنین ہیں وہ پہلے ہی اللہ کے حوالے ہو چکی ہوں گی, اللہ کے ہاں حاضر ہو چکی. اچھا, اس میں کافر ہیں. وقت ختم ہو گیا. بس ایک آخری بات جی. اس کے بعد قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا, یہ آخری علامت ہے. اور قرآن جائے گا تو قرآن بکری کے بچے یا اونٹنی کے بچے کی طرح روتا ہوا عرشوں پر. تو اللہ تعالیٰ ساتویں ہر آسمان پہ وہ پکارے گا, اللہ جواب نہیں دے گا. ساتویں آسمان پہ اللہ پکارے گا, کیا قرآن تجھے کیا ہوا, تجھے تو میں نے نازل کیا تھا. قرآن کہے گا کہ مجھے پڑھا جاتا تھا ولا یؤمل بی, لیکن اب زمین پر کوئی مجھ پر عمل کرنے والا نہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.